बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं, अहम स्टोरीज़ हैं दोनों। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे आपको पता है सियासी हलचल मची है, बहुत ही तूफ़ान सा आया है। इस्लामाबाद के मौसम में तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन सियासी मौसम में तूफ़ान बपा हो गया है। बहुत बड़ा एक इस्तीफ़ा आ गया है और कप्तान को ज़ाहिर झटका और इस्तीफ़ों का मौसम शुरू हो गया है। क्या पता कोई और इस्तीफ़े भी आ जाएं। और साथ ही जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि बिजली गिरा दी है बहुत सौ पर उनके इस बयान ने कि अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद आ रही है। ये इस पर बात करेंगे। आ जाएं जनाब पहले इस्तीफ़े वाली बात पर। इस्तीफ़ा किसने दिया? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए आबी वसाइल और पेट्रोलियम बलूचिस्तान यार मोहम्मद रिंद साहब ने। अच्छा, यार मोहम्मद रिंद साहब सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नहीं थे, बल्कि यार मोहम्मद रिंद साहब बलूचिस्तान के PTI के सदर भी हैं। यार मोहम्मद रिंद साहब पार्लिमानी लीडर भी हैं, बलूचिस्तान असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर हैं। अब उनका ये इस्तीफ़ा देना, इससे कबल वो कोई 1-2 हफ़्ते पहले भी ये बयान दे चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कहाँ है आपकी रियासत मदीना। यहाँ तो वज़रा पहली दफ़ा ऐसा हो चुका है कि वज़ारतें यानी कि वज़रा बिक रहे हैं और वज़ारतें जो है ना पैसे लेकर दी जा रही हैं और यहाँ पे कातलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने अपनी सूबे में अपनी पार्टी जिनके साथ है उनकी हुकूमत अब्दुल कुद्दूस बंजो साहब, उनको भी आड़े हाथों लिया और अब की बार उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मैंने ये इस्तीफ़ा भिजवा दिए वज़ीर-ए-आज़म साहब को, वापस नहीं लूँगा। उन्होंने कहा यह हतमी फ़ैसला है। तो बहुत सारी निशानियाँ हैं भाई, बहुत सारी निशानियां हैं समझने वालों के लिए। यार मोहम्मद रिंद साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहे, यार मोहम्मद रिंद साहब फेडरल मिनिस्टर भी रहे, कई बार वो MNA भी रहे, उनसे उनके नाम से कौन नहीं वाकिफ़, वो MPA भी रहे, अभी भी वो पार्लिमानी लीडर हैं PTI के वहाँ पर बलूचिस्तान में। तो बहुत बड़ा एक एहतजाज है और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा झटका है। लेकिन आ जाए जनाब दूसरी खबर पर, जो मेन स्टोरी है। 48 घंटे में मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया कि 48 घंटे में और ये कल उन्होंने कहा, अब आप ख़ुद नोट कर लीजिए, कल शाम को गैर रस्मी गुफ्तगू उनकी सामने आई सहाफ़ियों के साथ और उन्होंने जनाब बताया, अब इसका मतलब है कि 48 घंटे जुमे की शाम तक पूरे हो जाएंगे। तो मेरी इतलात भी यही थी, मैंने आपको बताया था और आज नहीं बल्कि 1 हफ़्ता पहले से बता रहा हूँ कि बस इसी में आना है। और मैं पिछली से पिछली वीडियो में तो ये भी बता चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जुमे तक ही कह रहे हैं। तो मैंने कुछ और टीवीज़ को इंटरव्यू देते हुए भी कहा था कि जुमे तक, यानी कि फरवरी का बिल्कुल एंड या मार्च का फर्स्ट वीक। तो अब बताया जा रहा है कि जुमे तक मौलाना फजल रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया सहाफ़ियों से, जो गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसके मुताबिक ये है कि मौलाना साहब ने फरमाया, बयान बहुत बड़ा है। जो लोग कह रहे हैं ना कि फवाद चौधरी साहब के मौलाना साहब तो हर वक्त ही यही बयान देते हैं, मौलाना साहब ने ऐसा बयान कभी नहीं दिया भाई। पहले आप एक बयान उनका उठा के दिखा दें कि जब उन्होंने कहा हो कि अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत जाने वाली है, वो कहते रहे कि जनाब इनको हम इस तरीके, मैं वो स्टेटमेंट आपको बताता हूँ मौलाना साहब का, बड़ा ही यूँ समझ लें कि बहुत सारों पर बिजली गिरा दी है उस स्टेटमेंट ने। तो मौलाना साहब पहले ये कहते रहे हैं कि हुकूमत जाने वाली है, ये नालायक हुकूमत है, ये मुसल्लत की गई है, इससे जान छुड़ाएंगे, ये करेंगे, वो ये इस तरह की बातें, जनरल बातें एक जो सियासतदान करता है वो उस तरीके से मौलाना साहब कहते रहे। लेकिन अब की बार जो मौलाना साहब ने बात की है, मौलाना साहब फरमाते हैं कि जनाब 48 घंटे के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। कंट्रोल टावर यानी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अब की बार 100% मुझे यकीन है कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं। अब इस तरह का बहुत ही कैटेगोरिक बयान
جو بغیر کسی لگی لپٹی کے دیا جائے، یہ میں سمجھتا ہوں آپ کو اگر کوئی یاد ہے تو ہے، مجھے تو نہیں یاد کہ مولانا صاحب نے کبھی ایسا بیان دیا ہو۔ مولانا صاحب پر اس وقت ذمہ داری ہے بھائی، وہ صرف JUIF کے سربراہ نہیں ہیں، وہ PDM کے بھی سربراہ ہیں، اور یہ موو جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور PDM نے دونوں نے مل کے، تو PDM میں بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور مولانا صاحب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان دینا، اور یہ PDM کے سربراہ کا بیان ہے، اور یہ ملاقاتوں کا جو تانتا بندھا ہوا تھا، یہ جو ٹرائکا ان ملاقاتوں میں، یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب کی مولانا صاحب سے مولانا صاحب کی، شہباز صاحب سے شہباز صاحب کی، آصف علی زرداری صاحب، یہ بار بار ان کی ملاقاتیں ہونا، کل یہ فائنل ہوا شاہد خاقان عباسی صاحب جناب نواز شریف صاحب کی ہدایت پر، انسٹرکشنز پر مولانا صاحب کے ساتھ ملے، اور اس سے قبل پھر وہ زرداری صاحب سے بھی مل چکے تھے، اس سے قبل وہ شہباز صاحب سے بھی مل چکے تھے، تو کل سارا کچھ۔ اس سے پہلے انہوں نے 9 رکنی کمیٹی بنائی تھی جس میں 3 ارکان شامل تھے، 3 مولانا صاحب کی جماعت کے، 3 نون لیگ کے، 3 پیپلز پارٹی کے، اور اس 9 رکنی کمیٹی کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے۔ ہوم ورک کون سا والا؟ وہ والا ہوم ورک تو بڑوں نے کمپلیٹ کر کے دے دیا تھا، وہ والا ہوم ورک، کیونکہ میرے کچھ دوست ہیں نا، وہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہاں پہ نا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، وہاں پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ بار بار کہہ رہی ہیں جناب کہ بھائی اس چیز سے نا عجیب سی ایک الجھن ہوتی ہے کہ جی یہ کب لائیں گے، یہ تو نہیں لائیں گے، یہ تو کب لائیں گے، یہ تو کب کہا جا رہا ہے، ان کو اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے جب نمبر پورے ہیں۔ بھائی جب نمبر پورے بھی ہوں نا، اس کے بعد بھی 1000 چیز ہوتی ہے کرنے کی۔ اب وہ ان باتوں پہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا ویلاگز میں نا، ان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ اب آگے کسی یوں جا کے دکاندار کو تو دکان سے نہیں بھگانا نا، اتنا آسان تو دکاندار کو بھی دکان سے نہیں بھگانا ہوتا نا، اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کے اگینسٹ آخر وہ حکومت ہے، اس کے کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے بڑے خطرناک آپشنز ہیں اس وقت بھی، کل رات بھی ہم نے ڈسکس کیے وہ آپشنز کہ کون کون سے آپشنز ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں متعدد بار بتا چکا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جب 9 رکنی کمیٹی نے گرین سگنل دیا کہ جی اب ہماری ساری تیاری مکمل ہو گئی ہے، جو قانونی مشاورت ہے وہ بھی مکمل ہو گئی ہے، جو کیا کرنا ہے وہ بھی مکمل ہو گئی ہے، وہ بھی ان کے آپشنز ہیں، ابھی تو وہ اس کو تو اوپن ہی نہیں کر رہے، ابھی تو بہت سارے آپشنز ہیں کہ بھائی کیا صورتحال ہے۔ اب اس میں وہ بتانا ہے کہ جی اب ہم پہلے ٹیبل کر دیں، سیکرٹری کے پاس جا کے جمع کروا دیں، یا ہم ریکوزیشن کے لیے اجلاس کی ریکوزیشن کے لیے ایک بلانے کے لیے ایک ریکوزیشن جمع کروائیں قومی اسمبلی کا، کیونکہ حکومت تو نہیں بلا رہی، اسی ڈر سے اجلاس نہیں بلا رہی کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہی اجلاس آیا تو اس میں عدم اعتماد آ جائے گی، تو وہ اجلاس کا اب بلند، لیکن کب تک بھاگیں گے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ساتھ پھر دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے بار بار کہ آج کل IB کے ڈالے لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے جو پہلے ڈالے آتے تھے آج کل وہ ڈالے نہیں آ رہے، آج کل انٹیلیجنس بیورو کے ڈالے لگے ہوئے ہیں پیچھے لوگوں کے، اور وہ بار بار جو ہے نا لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حکومت کو اپنے لوگوں کے پیچھے IB کے ڈالے لگوانے پڑے ہیں، اپنے لوگوں کے پیچھے۔ مطلب یہ پہلے ہم سنتے تھے ابتدائی دور میں بھی یہ کہ اپوزیشن کے لوگوں کو کہا جاتا تھا، لیکن اب جب سے کچھ اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے تو اپنے لوگوں کے پیچھے بھی ڈالے پڑے، یعنی یہ وہ واحد حکومت ہے، تبدیلی ہے بھائی ماشاءاللہ، یہ وہ واحد حکومت آئی کہ جن کے اپنے لوگ نالاں اور اپنے لوگ اجلاسوں میں نہیں آنا چاہتے اور اپنے لوگ بغاوت کر گئے ہیں ان اپنے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ پھر اس کے باوجود میں کہتا ہوں نا کچھ چیزیں ایسی تبدیل ہوئی ہیں کہ راوی ہمیشہ ہی، مطلب ہم تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ راوی لکھتا تھا کہ اب کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کی فیور کر دی اور اس کی مخالفت کر دی، جس کی فیور کر دی اس کو فائدہ ہو گیا، جس کی مخالفت کر دی اس کو نقصان ہو گیا۔ راوی پہلی دفعہ ہی لکھے گا تاریخ میں کہ ایک حکومت گر گئی جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی، یعنی جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی، غیر جانبدار ہو گئے۔ ہم تو ہمیشہ سنتے رہتے تھے نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کی حمایت کی، اس کی مخالفت کی، جس کی حمایت کی تو وہ چمک گیا، جس کی مخالفت کی تو وہ ڈوب گیا۔ یہ پہلی دفعہ کہ وہ نیوٹرل ہوئی تو وہ ڈوب گئے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بیساکھیوں پہ مبینہ طور پہ کھڑے تھے کہ وہ بیساکھیاں جیسے ہی نکلی ہیں اب ان بیساکھیوں کی جگہ ایک اور بیساکھیاں چاہیے، اور وہ بیساکھیاں ہیں آئی بی کی، انٹیلیجنس بیورو کی۔ لیکن کب تک؟ کیا ایسا کر پائیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہوگا آئی بی کے لیے؟ ایک ادارہ ہے نا، اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ادارہ ہے، وہ بھی ایک لمٹ تک وہ کام کرے گا نا۔ اس کے بعد جب وہ تنقید کا اس طریقے سے نشانہ بنایا جائے گا اور جب وہ بار بار اس کا نام آئے گا تو وہ بھی ہٹ جائے گا نا۔ وہ بیورو ہے، وہ انٹیلیجنس بیورو ہے، وہ ایک ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی ہے۔ تو اگر اس کا اس طریقے سے بار بار نام آئے گا اور بار بار اپوزیشن کے لوگ کہیں گے اور اس خدشے کا اظہار کریں گے اور بالکل ببانگ دہل جو ہے نا بتائیں گے لوگوں کو کہ ہمیں کون تنگ کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے بس کی بات بہت مشکل ہے، بہت مسئلہ ہے، اور اپنے لوگوں کو وہ کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں جناب کہ یہ جمعے کو کل یہ برابر ہو رہا ہے ٹائم، اور مجھے بھی یہی پتہ چلا کہ جناب جمعے کا بابرکت دن جو ہے نا اس کے لیے چوز کیا گیا اور اس کے لیے چنا گیا، اور مولانا صاحب کا ان پٹ بھی لیا گیا اور ان کا بھی یہی خیال تھا۔ اب دیکھیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ جب آپ ایک دو مرلے ہیں نا، پہلا ہے پیش کرنا یا اجلاس بلانے کے لیے ریکویزیشن دینا یا وہ ٹیبل کرنا، مطلب تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد والا دوسرا کویسچن اس پہ ہم پھر ڈسکس کریں گے کہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن مولانا صاحب کے یہ الفاظ کہ اب کی بار کنٹرول ٹاور نیوٹرل ہے، مجھے 100% یقین ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور ہمارے نمبر پورے ہیں، 48 گھنٹوں کے اندر آ رہی ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ ہی ایسا کڑاکے دار بیان آیا ہے، تو اب اس کے بعد دیکھیے کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں بھائی اپوزیشن کی اپنی ساکھ بھی بہت اس وقت داؤ پہ لگی ہے نا، بہت ہی اپنی ساکھ، اگر وہ پیش نہیں کرتے تو اس کے اور کانسیکوینسز ہوں گے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کہ جو گوبل سے بھی آگے جا چکے ہیں پروپیگنڈے میں، تو پھر آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ چھوڑ دیں گے؟ یا اگر یہ ناکام ہوتی ہے تو پھر آپ کا خیال ہے کہ وہ چپ بیٹھیں گے؟ تو یہ بہت کچھ سٹیک پہ لگا ہوا ہے بھائی، اور کل ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ اس میں کس طرح کے خطرات ہیں اور خان صاحب کون سے سٹیپس لے سکتے ہیں، کہیں سسٹم نہ ڈیریل ہو جائے، کہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں، مولانا صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں اور جو پالیٹیشین سارے لگے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کی زندگیاں گزر گئی ہیں سیاست میں بھائی۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہیں گے جی نمبر پورے ہیں تو کیوں نہیں رہی اور یہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ کچھ تھوڑا سا حوصلہ رکھا کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں اس طریقے کا مشورہ دے سکتے۔ صحافت میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس پر ہم تجزیہ کرتے ہیں، اور اس نیوز بیسڈ تجزیہ ہوتا ہے جب وہ نیوز آتی ہے، نہ تو ہماری کوئی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی ہم اس طریقے کے کسی کے ساتھ جا کے کوئی تحریک چلا رہے ہیں کہ جی نمبر پورے ہو گئے ہیں تو کیا اب نمبر پورے ہو گئے ہیں تو آپ کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ ظفر نقوی کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگی ہے کہ وہ جناب کسی کو دھکا دے دیں یا کسی کو جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ کہیں گے یہ نمبر پورے ہو گئے ہیں تو آپ لے کے کیوں نہیں آ رہے؟ جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جیسے جیسے نیوز سامنے آ رہی ہیں، جیسے جیسے اندر کی سٹوری ہمارے ہاتھ لگتی ہے، ہم ایک صحافی کے طور پہ وہ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ تجزیہ اس پر بھی دیتے ہیں، تبصرہ بھی دیتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ بے حوصلہ نہ ہوا کریں، اس طریقے سے انٹالرنٹ نہ ہوا کریں کہ جی کچھ نہیں ہو، بھائی کچھ نہیں ہونا تو سب کے سامنے آ جائے گا، اس میں نہ ہماری کوئی ہونے کی خواہش ہے نہ کچھ نہ ہونے کی کوئی خواہش ہے۔ تو ہماری دعا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے، اللہ تعالیٰ یہ نہ ہو کہ کوئی سسٹم ڈیریل ہو جائے یا جمہوریت ڈیریل ہو جائے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، سب کچھ ہو جو قانونی اور آئینی کسی کا بھی آپشن ہے وہی ٹرانزیشن ہو اور خیر خیریت سے ہو، قوم کے لیے بہتری ہو، پاکستان کے لیے بہتری ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔